औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ़सियाती अमराज़ के शिकार अफ़राद का मरीज़ों का इलाज करता हूँ और मैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूँ और आप लोगों से किसी न किसी मौजू पर बात करता हूँ और मकसद मेरा ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ़सियाती अमराज़ के बारे में आगाही और शऊर दूँ। आज मैं एक उमूमी मौजू पर बात करूँगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि अगर वो आपको अपने आप में नज़र आएँ तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास अपने आप में नज़र आएँ या आपके किसी फैमिली मेम्बर में नज़र आएँ तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए। तो वो कुछ अलामात हैं जो कि अगर आपको नज़र आएँ तो हम उनको लिस्ट करते हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, अगर आपको चक्कर आते हैं। नंबर 2, आपके कानों में सीटियाँ बजती हैं। नंबर 3, आपके पेट का निज़ाम ठीक नहीं है। नंबर 4, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है। नंबर 5, आपको घबराहट होती है। नंबर 6, दिल की धड़कन तेज़ होती है। नंबर 7, आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं। नंबर 8, आपको इस तरह लगता है कि अभी मुझे कुछ होने वाला है। नंबर 9, आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में कोई ख़तरनाक बीमारी पोशीदा तौर पर चल रही है और आप उससे असरअंदाज हो रहे हैं। और नंबर 10, अगर आपकी यादाश्त में फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामात हैं लेकिन मैं उन सब की डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 10 अलामात मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब इसके लिए बतौर साइकियाट्रिस्ट मैं आप लोगों को पहले ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको ये अलामात हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले आप लाजमी तौर पर किसी फिज़िशियन को, किसी मेडिकल के डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने अलामात बताई हैं ये किसी नफ़सियाती बीमारी का निशान हो। ये बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों में भी इसी तरह की अलामात हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी फिज़िशियन के पास जाते हैं, आप किसी मेडिकल के डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिकल का डॉक्टर आपके टेस्ट्स करता है और आपको मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशंस करता है और आपको कोई अद्वियात तजवीज़ करता है, उसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहले आपने डॉक्टर से लाजमी पूछना है कि डॉक्टर साहब क्या आपने मेरे जिस्म में कोई जिस्मानी बीमारी तशख़ीस की है या ये ज़हनी अलामात हैं। नंबर 2, आप उनसे ये भी पूछें कि क्या आपने मुझे जिस्मानी बीमारी की अद्वियात दी हैं या आपने मुझे ज़हनी अमराज़ की अद्वियात में से कोई दवाई दी है। और नंबर 3, उनकी अद्वियात से आपको कितना फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िज़िशियन ने एक्चुअली आप में किस चीज़ को ढूंढा है और क्या सामने आया है और वो इलाज किस चीज़ का कर रहा है। तो अगर वो आपको कहे कि आपकी अलामात जिस्मानी बीमारी की नहीं हैं, आपकी अलामात ज़हनी बीमारी की हैं और मैंने आपको दवाई ज़हनी बीमारी की दी है, तो आप उसकी दवाई को इस्तेमाल कर लें। हालांकि फ़िज़िशियन इस चीज़ में इतने माहिर नहीं होते कि वो नफ़सियाती अमराज़ का इलाज कर सकें, तो लेकिन बतौर डॉक्टर उनको आप एक चांस ज़रूर दें। जितने दिन की दवाई उन्होंने लिखी है आप उसे इस्तेमाल करें। अगर आपको उससे अफाका हो तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पीरियड के बाद, उस टाइम के बाद अगर आपकी तकलीफ़ बरकरार रहती है और आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आपके पास दूसरी चॉइस जो है वो साइकियाट्रिस्ट की है। मैं एक मिसाल दूंगा, मैं एक मरीज़ की मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसको कानों में सीटियाँ बजती हैं। तो उन्होंने अपना आप एक ईएनटी के डॉक्टर को दिखाया और ईएनटी के डॉक्टर ने उनको टिनाइटिस यानी कानों की एक बीमारी होती है कि जिसमें
کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، اس کی تشخیص کی اور اس کا علاج ان کو تجویز کیا، اور انہوں نے وہ علاج کا کورس کمپلیٹ کیا، لیکن ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا ان کی ادویات سے۔ اب ایسے پیشنٹ کو نیکسٹ سٹیپ پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور سائیکیٹرسٹ بھی ڈائریکٹ نفسیات کی اینک لگا کے چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ میں سائیکیٹرسٹ کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، جو کہ پراپرلی ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر کلینکل صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ مریض کو ڈائریکٹ کوئی دوائی نہیں دیتے، وہ بھی پہلے ٹیسٹس کرتے ہیں۔ وہ آپ کے جسمانی ٹیسٹ بھی کریں گے، آپ کی خون پیشاب کے ایکس رے یا اور ریلیونٹ جو ٹیسٹس جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریں گے، اور اگر ان میں کچھ نہ آئے تو وہ آپ کی نفسیاتی ہسٹری جب لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں نے 10 علامات بتائی ہیں، گن کے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، یہ 10 علامات جیسے گیس کا ہونا، جیسے معدے کا گڑبڑ ہونا، جیسے کانوں میں سیٹیاں بجنا، یادداشت میں فرق آنا، چکر آنا، اور ہاتھ پاؤں سے جان نکل جانا، اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں، تو یہ اشارہ کرتی ہیں ایک خصوصی بیماری کی طرف جسے ہم اپنی زبان میں انگزائٹی کہتے ہیں، یعنی سائیکیٹری کی زبان میں اسے انگزائٹی کہتے ہیں، یا اردو میں اسے اضطراب کہتے ہیں۔ پھر اگر سائیکیٹرسٹ آپ کو مزید اس میں تھوڑا سا اور آگے جا کے آپ سے بات کرتا ہے، تو جو میں نے ایک علامت بتائی تھی کہ آپ کو اگر اس طرح لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، یا میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یا میرے گھر میں کسی شخص کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یا آپ کو نامعلوم خوف ہیں، تو پھر یہ پینک اٹیکس کی طرف بات چلی جاتی ہے، پینک ڈس آرڈر کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ یہ بھی انگزائٹی کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں صاف نہیں ہیں، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں، آپ کی صفائی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ ایک انگزائٹی کی ایک قسم ہے جسے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر یا اردو میں وہم کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے درمیان رہنے میں بھی ڈر لگتا ہے، تنگ جگہوں پہ، اونچی جگہوں پہ خوف محسوس ہوتا ہے، مرنے کا خوف محسوس ہوتا ہے، یہ ساری باتیں پھر انگزائٹی کی علامات ہیں۔ اگورا فوبیا کہتے ہیں، کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں۔ تو فوبیا یا غیر حقیقی خوف یہ بھی انگزائٹی کی ایک قسم ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس پھر ایک وسیع میدان ہوتا ہے جس میں وہ کھیلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب نیکسٹ موو کیا کرنی ہے۔ وہ آپ سے کویسچن کرتا ہے اور اس کو ایک نئی چیز کا پتہ چلتا ہے، اور وہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، جو کہ فزیشین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی اس بات کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ایک دفعہ اگر آپ کو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں اور آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ آپ کی ہسٹری لے کر اور آپ کی انویسٹیگیشنز کر کے کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، مثلاً انگزائٹی کی، جنرلائزڈ انگزائٹی کی، پینک ڈس آرڈر کی، پینک اٹیکس کی، او سی ڈی کی، یا النس انزائٹی، آج کل ایک نئی بیماری سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں ہیں، تو یہ ایک صحیح راستے پر ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ آپ کو پراپر میڈیکیشنز بھی دے دیتا ہے، اور وہ آپ کا مستقل ریگولر فالو اپ بھی کرتا ہے، اور آپ کا علاج بھی جاری رکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ امپرومنٹ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ فزیشین کی ادویات سے آپ کو نہیں محسوس ہوئی۔ سائیکیٹرسٹ کی ادویات کو، یا اگر وہ آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتا ہے سائیکو تھراپی کے لیے، اس کو ایوائڈ کرنا دراصل اپنے آپ کو بیمار رکھنا ہے۔ آپ اپنی بیماری کو طوالت دے رہے ہیں، آپ اپنی بیماری کو ایوائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایک خوف ہے کہ میں اگر ذہنی ادویات لوں گا تو اس سے مجھے کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا، میرے دماغ کو ایسا کچھ ہو جائے گا کہ جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ نفسیاتی ادویات پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، اور نفسیاتی ادویات میڈیکل کی ادویات کی طرح ان پہ پراپر ریسرچ کے بعد مارکیٹ میں آتی ہیں، اور اس پہ پھر کلینکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اور ہر سال ایک ہماری کتاب ہے جسے ماڈسلے گائیڈ لائنز کہتے ہیں۔ ماڈسلے گائیڈ لائنز میں ہمارے
سائیکیٹرسٹ مل کے پوری دنیا سے ان تجربات کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ادویات، مختلف ادویات کو استعمال کرنے کے بعد انہوں نے جو چیزیں دیکھی اور جس طرح لوگوں کو فرق پڑا تو وہ اس کے بارے میں اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں اور ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس کے حساب سے چلنا چاہیے۔ تو آج کی یہ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، میں نے ایک جنرل ٹاپک پہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی علامات اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، پہلے فزیشین کے پاس آپ جائیں، میں اس سے آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، فزیشین نے انویسٹیگیشنز بھی کی ہیں، میڈیسنز بھی دی اور کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو نیکسٹ سٹیپ آپ کا اگلا دروازہ سائیکیٹرسٹ کا ہی ہے جس کو آپ نے کھٹکھٹانا ہے، اور سائیکیٹرسٹ آپ کی پراپر تشخیص کر کے آپ کو علاج پہ ڈالے گا اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو ایک پیغام مل گیا ہوگا کہ بظاہر جسمانی طور پر نظر آنے والی علامات اور ایسی علامات جو کہ علاج اور تشخیص کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی، وہ دراصل نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ علاج صرف سائیکیٹرسٹ اور کلینیکل سائیکالوجسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے خود یہ مسئلہ ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ یہ دونوں سٹیپس فالو کریں، پہلے فزیشین کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کے بعد سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور سائیکیٹرسٹ کے مشورے پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو صحت یابی حاصل ہوگی۔ جاتے جاتے میں وہی بات دہراؤں گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی اور ذہن میں کوئی ٹاپک آتا ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اور میرا آخری پیغام کہ اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی روح، اپنی جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ارد گرد انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے، تو اگر آپ ان کے حال احوال پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ہے اور آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت کی بات ہے۔ ایک سائیکیٹرسٹ کی اس طرح کی باتیں کرنا بظاہر طور پر اس طرح لگتا ہے جیسے یہ سائیکیٹرسٹ ایک مولوی ہے، لیکن میں مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں ایک انسانیت کے حوالے سے یہ پیغام اپنی ہر ویڈیو میں دیتا ہوں کہ انسان کی خدمت کرنا اور انسان کی ہیلپ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اگر آپ کر لیں تو آپ کی زندگی میں اللہ پاک آسانیاں لائے گا۔ تو کل انشاءاللہ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کی مجھے اجازت چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔